बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आप सब दोस्तों को खुशामदीद कहता हूँ, आप तशरीफ लाए। आज की ये मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस दो हवालों से है। एक तो हालिया कश्मीर के इंतखाबात, पंजाब में जो ज़मीनी इंतखाब सियालकोट के अंदर हुआ है उसके बारे में बात करनी है, और दूसरी अफगानिस्तान के बारे में कामयाब, वाज़ेह और एक ठोस फॉरेन पॉलिसी के हवाले से बात करनी है। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ आज़ाद जम्मू कश्मीर के इंतखाबात पर तमाम वो MLA हज़रात जिन्हें कामयाबी नसीब हुई। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ अपने कायद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को भी, उस सारी टीम को भी कि जिन्होंने आज़ाद जम्मू कश्मीर की इंतखाबी मुहिम चलाई, और सबसे बढ़ के वो कारकुनान और बेदारान और वो वोटर जिन्होंने कश्मीर काज को सपोर्ट किया, तहरीक इंसाफ की पॉलिसी को एंडोर्स किया। मैं उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ। और साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ, थोड़ा सा पीछे कि आज से 4 माह पहले 6 माह पहले PDM आम और खास की ज़बान पे थी, तो हमने कहा था कि ना PDM रहेगी ना अपोजिशन रहेगी। जीबी के इंतखाबात हुए तो वो भी तहरीक इंसाफ जीतेगी, AJK के इंतखाबात हुए तो वो भी तहरीक इंसाफ जीतेगी। और इस तरह हर किस्म के इंतखाबात में इंशाअल्लाह ताला तहरीक इंसाफ को कामयाबी होगी और तमाम अपोजिशन पार्टिसिपेट करेगी। जो अच्छी बात कि अपोजिशन ने एहतजाजी तहरीक छोड़ के इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट किया। ज़मीनी इंतखाबात जो पंजाब के अंदर, पाकिस्तान के अंदर हुए, उन ज़मीनी इंतखाबात में भी हिस्सा लिया। आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात में भी हिस्सा लिया और इस जमहूरी प्रोसेस को तस्लीम किया। अब जो दूसरी बात कि मैं न मानूं, ये हमारा एक पॉलिटिकल कल्चर है कि हारने वाला अपनी हार तस्लीम नहीं करता और जीतने वाले की जीत को तस्लीम नहीं किया जाता। और उसकी एक तो माइंडसेट की बात भी है, और कुछ इलेक्शन कमीशन के हवाले से भी यकीनन कि आज तक कोई इलेक्शन क्रेडिबल नहीं हो सके। कोई ऐसा इलेक्शन नहीं हुआ कि जिस पे उंगली न उठी हो। तो इंतखाबात को क्रेडिबल बनाने के लिए हमारी पार्टी ने, हमारे कायद ने इलेक्शन रिफॉर्म्स की बात की है कि अपोजिशन को इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, हमें अपनी इनपुट देनी चाहिए। और 2 इश्यूज पे तो हम बड़े कमिटेड हैं कि एक तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग और दूसरा ओवरसीज पाकिस्तानीज को वोटिंग राइट्स देने के बारे में। और इसके अलावा भी अगर वो मुनासिब समझें, जो उनकी तजावीज़ हो, उन्हें पार्टिसिपेट करना चाहिए, तजावीज़ देना चाहिए और इलेक्शन रिफॉर्म्स में हिस्सा लेना चाहिए, ताकि आने वाले इलेक्शन क्रेडिबल हों और कोई भी अपोजिशन जमात इलेक्शन हारने पे इलेक्शन जीतने वालों की जीत को चैलेंज न कर सके। तो आप इन इंतखाबात के हवाले से आप देखेंगे सिटिंग गवर्नमेंट, केयर टेकर गवर्नमेंट, PMLN, लेकिन फिर भी कहा जा रहा है कि इंतखाबात फेयर नहीं हुए। ठीक है, कश्मीरी अवाम ने मुस्लिम लीग नवाज की सियासत को, उनके बयानी को रद्द किया।
ان کی کشمیر پالیسی کو رد کیا اور اس کی واضح مثال کہ جتنے جلسے کلثوم نواز نے کیے اس نے مقبوضہ کشمیر میں ہونے والے مظاہرات کا ذکر تک نہیں کیا، اور اسی جلسے میں ایک بار بھی کھل کے مودی یا اس کی جماعت کو، اس کی حکومت کو یا راہ کو کنڈیم نہیں کیا، مقبوضہ کشمیر میں ہونے والے ظلم و ستم پہ آواز بلند نہیں کی، تو اس وجہ سے کشمیریوں نے ان کے بیانیے کو مسترد کیا۔ اور پھر پنجاب میں آپ دیکھیں کہ پنجاب میں 10 سیٹیں، کل پاکستان کی 12 سیٹیں ہیں کشمیر آزاد جموں کشمیر لیجسلیٹو اسمبلی کی، جس میں 2 سندھ بلوچستان سے ہیں اور 10 پنجاب اور KP سے۔ KP پارشلی ہے، میجر پورشن اس کا پنجاب ہی میں ہے۔ لاہور جو کہ مسلم لیگ نواز کا دل ہے، اس میں بھی ہمارے ایک معین صاحب ہمارے MLA سے پچھلی بار بھی وہ اپوزیشن میں تھے، پھر بھی وہ جیتے، اس بار بھی جیتے۔ سیال کوٹ، نارووال، گجرانوالہ، وزیر آباد، سینٹرل پنجاب میں جہاں مسلم لیگ نواز کا مضبوط گڑھ سمجھا جاتا تھا، کہ سینٹرل پنجاب میں بھی تمام سیٹیں پاکستان تحریک انصاف کی تھی، اور اس جیت کو مزید PPA 38 کا جو بائی الیکشن تھا اس نے انڈورس کیا، اور وہ سیٹ میرے اچھے تعلق رہے ہیں، اچھے تعلق ہیں وریوز کی۔ 1985 سے وہ سیٹ مستقل سیٹ چلی آ رہی، اور آج بھی MLA PMLN کا اور وریو فیملی سے ہے۔ اس کے نیچے یہ MPA کی سیٹ جو کہ وریو فیملی کے مشکل سبحانی کی ڈیتھ کی وجہ سے یہ سیٹ ویکیٹ ہوئی، ان کے بھائی طارق سبحانی نے الیکشن کانٹیسٹ کیا اور واضح اکثریت سے وہ سیٹ بھی پاکستان تحریک انصاف کی تھی۔ تو یہ تمام کہنے کا مقصد کہ تحریک انصاف پولیٹیکل فیلڈ میں، الیکٹورل فیلڈ میں پہلے سے زیادہ مؤثر اور بااثر جماعت، اور اس وقت حالات، واقعات اور ان انتخابات نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ فیڈریشن کی علامت تحریک انصاف ہے۔ پاکستان کی 6 اکائیوں میں تحریک انصاف کی ریپرزنٹیشن موجود ہے، 4 اکائیوں میں اور مرکز میں ڈائریکٹ تحریک انصاف کی حکومتیں موجود ہیں۔ بلوچستان میں کولیشن پارٹنر ہے بلوچستان کی گورنمنٹ ہماری، اور سندھ ایک بچتا ہے، سندھ اندرون سندھ پیپلز پارٹی سکڑ کے اندرون سندھ کی جماعت رہ گئی ہے، اور کراچی نے بھی تحریک انصاف کو مینڈیٹ دیا ہے۔ تو اس وقت اپوزیشن جماعتیں ریجنل جماعتیں بن کے رہ گئی، اور تحریک انصاف قومی جماعت، فیڈریشن کی جماعت بن کے ابھری ہے۔ اور اس میں مجھے خوشی اس بات کی ہوتی ہے کہ پاکستان کے 22 کروڑ عوام نے ہمارے نظریے کو تسلیم کیا ہے، عمران خان کے ویژن کو تسلیم کیا ہے، ہماری پارٹی کے مینیفیسٹو کو تسلیم کیا ہے۔ میں اس میں مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں اپنی تمام لیڈرشپ کو، اپنے عہدیداران، کارکنان کو۔ دوسرا ایشو بڑا اہم ایشو، اور اس ریجنل سچویشن میں کبھی ہماری واضح فورن پالیسی نہیں رہی افغانستان کے حوالے سے۔ ہم نے جو بڑی طاقتوں نے ڈکٹیٹ کیا ہم نے اس پہ عمل درآمد کیا، اور فرسٹ ٹائم یہ تحریک انصاف کی حکومت ہے اور عمران خان صاحب پرائم منسٹر آف پاکستان ہے، تو انہوں نے کہا کوئی ڈو مور والی بات نہیں ہوگی۔ پاکستان افغانستان کے امن کے لیے ہر ملک سے، ہر طاقت سے تعاون کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن افغانستان کے اندر بدامنی میں کسی کو کندھا دینے کے لیے تیار نہیں۔ ہندوستان کی پوری کوشش تھی کہ پاکستان کو آئسولیٹ کیا جائے، ان کی فورن پالیسی کا اہم جز یہ تھا کہ پاکستان کو اس ریجنل پالیٹکس سے بھی، افغانستان کے امن سے بھی، اس کے جو بھی حل نکلنا ہے اس سے بھی پاکستان کو لاطلب کیا جائے، آئسولیٹ کیا جائے اور اپنا ایک رول رکھا جائے۔ آج کی جو فریش نیوز ہے جس سے بخوبی آپ آگاہ ہیں
کہ دنیا کی سپر پاورز جس میں رشیا، جس میں امریکہ اور چائنا فرسٹ ٹائم ان ہوا ہے، اور طالبان کی چائنیز فورن منسٹر سے ملاقات ہوئی ہے، اور چوتھی بڑی طاقت الحمدللہ جنہیں انریلیونٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، اس کی ریلیونس دیکھیں کہ چوتھی بڑی طاقت پاکستان ہے، جو کہ افغانستان ایشو کے پرامن حل کے لیے دوحہ کانفرنس میں یہ چاروں ممالک کے بڑے سر جوڑ کے بیٹھیں گے اور پرامن افغانستان، خوشحال افغانستان کے لیے کوئی لایا عمل بنا کے رکھیں گے۔ تو یہ بھی ایک ہماری لیڈرشپ کی ایک واضح سٹانس اور ہماری حکومت کی ایک واضح فارن پالیسی ہے، جسے ہم اپریشیٹ بھی کرتے ہیں اور خراج تحسین بھی پیش کرتے ہیں۔ اور یہ وقت کی ضرورت بھی ہے۔ پرامن افغانستان، مضبوط افغانستان، خوشحال افغانستان پاکستان کی خوشحالی اور پاکستان کے امن کا بھی ضامن ہے۔ اس لیے ہماری افغانستان کو امن کا گہوارہ بنانے کے لیے ہماری پوری توانائیاں، پوری قوم کی توانائیاں، پوری قوم کی دعائیں اپنی لیڈرشپ کے ساتھ ہیں، اور انشاءاللہ اس کا بھی مثبت حال سامنے آئے گا۔ یہی میں نے صاحب دو تین دن تک بڑا ایونٹ پاکستان کشمیر میں ہونے جا رہا ہے، کشمیر پریمیئر لیگ، اور انڈیا نے دباؤ ڈال کر جو فارن میں بھی پلیئرز تھے ان کو روکا اور دھمکیاں بھی دی ہیں۔ باقی بھی سارے منسٹرز نے، فارن آفس نے اس کو کنڈیم کیا۔ کیا کہتے ہیں آپ؟ یقیناً جی، جو کے پی ایل ہو رہا ہے وہ آزاد جموں کشمیر میں پہلی بار ہو رہا ہے، اور ورلڈ سمٹ کا میچز ہو رہے ہیں، اور ہندوستان کی پالیسی یہی ہے کہ ہمیشہ اس نے پاکستان کے اندر بھی ٹیررزم کی ہے اور کروائی ہے، اور آزاد جموں کشمیر کے لیے بھی مسائل پیدا کیے ہیں۔ تو وہ یہ ہرگز نہیں چاہیں گے کہ اس طرح کا ایک کامیاب ایونٹ ہو۔ تو ان کی اس سوچ کو، ہندوستان کے ان اقدامات کو جو سیٹ کیا گیا ہے اور اپنا فورن پالیسی کے حوالے سے انفلوئنس کیا گیا اور ممالک سے اور ان پلیئر سے، اسے ہم کنڈیم کرتے ہیں۔ یہ انتہائی گھٹیا اور نیگیٹو سوچ ہے، جو کہ نہیں ہونی چاہیے۔ خان صاحب یہ بتائیے گا کہ آزاد کشمیر کے الیکشن کی آپ نے بات کی، تمام جماعتوں نے الیکشن پر تحفظات کا اظہار کیا ہے، اور دوسرا تو یہ بتائیے گا کہ تمام جماعتوں کے سمجھتے ہیں کہ یہ فیئر الیکشن تھی، تمام جماعتیں تحفظات اپنا ظاہر کر رہی ہیں۔ دوسرا یہ بتائیے گا کہ کیا سرائیاں یہ بھی ہیں کہ وہاں پر بھی جس طرح پاکستان میں پیپلز تحریک انصاف میں جہانگیر ترین گروپ ایک سامنے آیا ہے فارورڈ بلاک کی صورت میں، جیسے بھی وہاں پر بھی یہ ایک سچویشن پیدا ہونے جا رہی ہے؟ لیکن جہاں تک الیکشن کی بات ہے، میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہوئے ہیں، اور ان کا سٹنگ پرائم منسٹر، ان کی گورنمنٹ، ان کی کیبنٹ، اور وہ جو سیٹیں جیتے ہیں وہ بھی اپنے اس اثر رسوخ کی وجہ سے جیتے ہیں، اور جو گورنمنٹ میں رہ کے الیکشن کروا رہے ہیں ان کا یہ کہنا کہ الیکشن فری اینڈ فیئر نہیں ہوئے، تو مجھے تو ان کے دماغی حالت سے رہ نہیں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عقل کے ناخن دے۔ تو باقی دیکھیں، ایک ٹریڈیشنلی بھی اگر دیکھا جائے تو 2018 تک پی ایم ایل این کی گورنمنٹ تھی، تو پی ایم ایل این ایک ٹرینڈ بھی ہوتا ہے۔ اس سے پہلے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی، تو پیپلز پارٹی نے اے جے پی میں گورنمنٹ بنائی، تو ایک ٹرینڈ بھی ہوتا ہے، اور ہر بار ہی ہر چیز کو برا کہنا یہ اپوزیشن کا ایک مزاج بن چکا ہے۔ تو الیکشن فری اینڈ فیئر ہو۔ دیکھیں، ہم پنجاب میں ہماری گورنمنٹ ہے، پنجاب ہی کے اندر پنڈی ڈویژن کے اندر ہم 2 سیٹیں آ رہی ہیں، ہم اپنی ہار تسلیم کرتے ہیں۔ ان میں بھی یہ کریج ہونی چاہیے، گورنمنٹ اسپرٹ شپ ہونی چاہیے کہ انہیں بھی جیتنے والوں کی جیت کو تسلیم کرنا چاہیے۔ ہم اپنی ہار کو تسلیم کرتے ہیں کہ ہم 2 سیٹیں آ رہی ہیں۔ تو یہ اپوزیشن کو اب یہ راگ الاپنا چھوڑ دینا چاہیے کہ ہر بات پہ آگے تو اپوزیشن برائے تنقید برائے تنقید، اور اپوزیشن میں کوئی دم خم نہیں ہے، کوئی تحریک، یہ صرف بڑھ کے ہیں، سیاسی بڑھ کے ہیں۔ بلاول بھی بڑھ کے مار رہا ہے کہ ہم تحریک احتجاجی تحریک چلائیں گے۔ لیکن ہم مسلم لیگ نواز سے بڑھ کے سیٹیں پیپلز پارٹی کو ملی،
اور پیپلز پارٹی کے تمام اسٹالورڈ سابقہ ان کے منسٹر, ان کے پرائم منسٹر, ان کے اسپیکر, کچھ جو قداور شخصیات تھی جن کا پولیٹیکل بیس اسٹرانگ تھا, وہ سارے لوگ جیت کے آئے. اب وہ کیسے جیتے؟ اگر خدا نخواستہ الیکشن میں گڑبڑ کرنی تھی تو پیپلز پارٹی کے ان اسٹالورڈس کو تو کامیابی سے روکنا تھا, لیکن وہ الیکشن لڑے بھی, وہ جیتے بھی. ہم آزاد جموں کشمیر میں بھی ان کی جیت کو تسلیم کریں. پیپلز پارٹی والوں کی جو جیت ہے اسے بھی ہم تسلیم کرتے ہیں, تو پیپلز پارٹی والوں کو بھی اپنی ہار تسلیم کریں. خان صاحب یہ بتائیے کہ آپ ایویشن کے وزیر ہیں, جب اسمبلی میں آپ نے بیان دیا پائلٹس کے حوالے سے اور اس کے بعد کرونا شروع ہوا, اب تک ایویشن صنعت کو کتنا نقصان ہوا؟ دنیا ساری میں ایویشن سیکٹر جو ہے پاکستان کی بات ہے. دنیا ساری میں, اور اب جو ایاٹا کی جو لیٹسٹ اسٹیٹسٹکس آئے ہیں وہ $400 بلین پلس آئے ہیں, اور یقیناً اس سے پاکستان کی ایویشن انڈسٹری بھی ایک ہوئی ہے اور اس کا امپیکٹ ہم پہ بھی ہے. لیکن الحمدللہ اتنا امپیکٹ پاکستان پہ نہیں ہے کہ جتنا دنیا پہ. ڈیفینیٹلی تو سارا ہمارے آپریشنل ایکسپینڈیچر کم ہوئے ہیں, آپریشنل ریونیوز بڑھے ہیں. کل اسمبلی میں اس پہ ایک کوشچن بھی تھا, اس سال ہمارا ریلیٹیولی پچھلے سالوں سے سارا کم ہے, اور وہ ڈومیسٹک آپریشن اور جو اسپیشل آپریشن تھے ہمارے مڈل ایسٹ کے لیے اسپیشل آپریشن تھے, یا جہاں بھی پی آئی اے میں اسپیشل آپریشن کیے تو ان میں آپریشنل ریونیوز انکریز ہوئے اور آپریشنل ایکسپینڈیچرز کم. لیکن جو ایکیومولیٹڈ پیچھے تو سارا چل رہا ہے. جو بارش آئی اس میں ایئرپورٹ پوری طرح ایئرپورٹ کے بارے میں بہت ساری آبزرویشن, پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی بھی آبزرویشن ہے, اسٹینڈنگ کمیٹیز کی بھی آبزرویشن ہے, اسٹینڈنگ کمیٹی آن سینٹ کی بھی ہے, نیشنل اسمبلی کی بھی ہے, کیبنٹ نے بھی اس پہ اپنے کنسرن کا اظہار کیا ہے, اور اس کی بڑے لارج اسکیل پہ نیب میں بھی انکوائریز ہو رہی ہیں, ایف آئی اے بھی اس کی انکوائریز کر رہا ہے. اس میں ہر لیول پہ لٹیگیشن بھی ہے اور آربیٹریشن بھی ہے. تو اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں کہ مسلم لیگ کی کرپشن کا شاخانہ آج ہم بھی بھگت رہے ہیں, پوری قوم بھگت رہی ہے. اور جس ایئرپورٹ کا انیشل پی سی 38 بلین تھا 100 کچھ بلین پہ چلا گیا, تو یقیناً اس میں بھی بہت سارے بڑے لوگوں کے نام آتے ہیں. لیکن وہ ساری چیزیں لٹیگیشن میں بھی ہیں, انکوائری میں بھی ہیں, نیب میں بھی ہیں, سب اسٹینڈرڈ کنسٹرکشن, اس میں کوئی شک نہیں. خان صاحب ریلوے کی نشکاری ہو رہی ہے, ریلوے کی نشکاری ہو رہی ہے, پی آئی اے کے حوالے سے کیا بتائیں گے؟ پی آئی اے بھی نشکاری کی طرف جا رہا ہے. پی آئی اے ریسٹرکچرنگ کی طرف جا رہی ہے, اور اس ریسٹرکچرنگ کا فرسٹ اسٹیپ جو ہے وہ پی ایس ایس ہے, کہ جو اس پہ مین پاور کا لوڈ ہے اس سے کام کیا جا رہا ہے, اور لوگوں کو ایک والنٹیئرلی ایک اسکیم اناؤنس کر کے لوگوں کو آفر کیا گیا کہ وہ معاشی بحران کا بھی شکار نہ ہو اور کمپنسیٹ ہو جائے. اور فی الحال پی آئی اے کو پرائیویٹائز کرنے کا کوئی ارادہ نہیں, ریسٹرکچر کرنے کی کوششیں, نئے ایئر کرافٹ یہ سال 4 انڈکٹ کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں, اس پہ نیگوسیشن ہو رہی ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ پی آئی اے کو پہلے سے ہم بہتر انداز میں دیں گے. پیپلز پارٹی کو سندھ میں کشمیر الیکشن میں 11 نشستیں, اور جو پیپلز پارٹی پیپلز پارٹی کو سندھ اور بلوچستان میں 2 سیٹس ملیں. کشمیر میں تو نبیل گبول ہے پارٹی کے رہنما, ان کو آج شکاز نوٹس جاری ہوا ہے. انہوں نے ایک ٹی وی پروگرام میں یہ کہا تھا کہ ہم سے 16 سیٹوں کی بات ہوئی تھی اور ہمیں 11 ملی ہیں, جس پر انہیں پارٹی نے شکاز نوٹس جاری ہے. کیا کہیں گے؟ یہ کوئی نبیل گبول صاحب کو کچھ لوگوں کو الہام ہوتا ہے, کچھ لوگوں کو راستوں کو خواب ہوتے ہیں کہ اتنی سیٹیں ہم دیں گے, اتنی سیٹیں فلاں جماعت کو دیں گے. لیکن سیٹیں اللہ نے دینی ہیں, اور ملک کے عوام نے, اس کنسٹیچوئنسی کے لوگوں نے سیٹیں دینی ہیں. تو ہم نے تو کبھی نہیں کہا کہ اتنی سیٹوں کی بات ہوئی تھی اور اتنی سیٹوں نے دے دی گئی. لیکن جو ریزلٹس پیپلز پارٹی کو ملے وہ کم از کم میرے حوالے سے مجھے خلاف توقع لگے کہ اتنے لوگوں کا جتنا میں نہیں سمجھتا تھا کہ پیپلز پارٹی کی
कारकर्दगी बहुत हुई रही, क्यों मैंने तो जीबी में भी पीपल्स पार्टी को जब उनकी गवर्नमेंट को देखा, उनकी गवर्नमेंट खत्म हुई, इलेक्शन हुए, उनके मतलब करप्शन के चर्चे आम थे, और एजेके में भी हर खास आम की जुबान पर उनकी करप्शन के चर्चे थे। तो मैं नहीं समझता कि इतनी सीटों के भी वो हकदार थे, लेकिन खान से बढ़ के उन्हें सीटें खान साहब ये बताइएगा, बेटे खान साहब ये बताइएगा, रिंग रोड स्कैंडल जब सामने आया और कमिश्नर साहब ने जो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट बनाई, आपने उससे इख्तलाफ किया था। अब जो एंटी करप्शन ने इंक्वायरी करके साबका कमिश्नर और उनके साथ दीगर साथियों को अरेस्ट किया है, आप एंटी करप्शन की मौजूदा इंक्वायरी से इत्तेफाक करते हैं, अभी भी मुखालिफ हैं? लेकिन जी अब उस इंक्वायरी में मेरा समझ तो है कोई रोल नहीं है, मैंने उसे करीब से देखा नहीं है, ना उसके किसी पहलू पे मैं बात कर सकता हूँ उन्होंने ठीक किया या गलत किया। लेकिन अभी जो फाइनली उन्होंने भी फाइनली डिसाइड नहीं किया, कुछ चीज़ें एडमिनिस्ट्रेटिवली जो गलत हुई थी, कमिश्नर को और लैंड एक्विजिशन कलेक्टर को उन्होंने जिम्मेदार ठहराया। अब वो मामला रेफर कर रहे हैं, मजीद फाइनल इंक्वायरी तो नैब ने करनी है, और उसके बाद हम कुछ कहने की कोशिश होंगे कि कौन कितना जिम्मेदार था। लेकिन जो भी जितना जिम्मेदार है, इंक्वायरी कोई भी होगी फेयरली होगी, टारगेटेड नहीं होगी, और जो उसके जिम्मेदार होंगे वो वाकई उन्हें करार सजा दी जाएगी। खान साहब ये बताइए कि ये शिक्षक को कैसे पता चल जाता है कि इतनी सीटें लेंगे? आज़ाद कश्मीर के हवाले से भी उन्होंने दावा किया था और उतनी ही सीटें आई। शेख साहब को भी अच्छा खान साहब, ये एक चीज़ है, 3 साल हो गए आपकी हुकूमत को बने हुए, कल रात को ही पेट्रोल महंगा हुआ है, तो अवाम को कब तक रिलीफ देंगे? ये कहीं कश्मीर में जीतने की अगर काइंडली मेरे पास है, व्हाट्सएप में है कि दुनिया में ऑयल प्राइसेस क्या हैं और दुनिया को छोड़ें, साउथ एशियन रीजन में हम कंपैरिजन इसके साथ करते हैं, इंडिया के साथ करते हैं, बांग्लादेश के साथ करते हैं, श्रीलंका के साथ करते हैं, मालदीव के साथ करते हैं, तो रिलेटिवली पाकिस्तान में इंटरनेशनल प्राइसेस तेल की इजाफा होता है। ये लिंक्स हैं उसके साथ पेट्रोलियम प्राइसेस, तो रिलेटिवली ये सार्क रीजन में पाकिस्तान में फिर भी पेट्रोल डीजल सऊदी जाने वाले जो पाकिस्तानी हैं उन्हें काफी परेशानी का सामना है, क्योंकि काफी अर्से से सऊदी अरब में कर रहे हैं। उस बारे हवाले से भी कुछ आप हम फोरम पर बात करेंगे? यकीनन जी, पहले पाबंदी की कि फाइजर की वैक्सीन होगी तो सऊदियों में एंटर होने की इजाज़त मिलेगी। इसमें हमारी फॉरेन ऑफिस ने और ये 2-3 बार कैबिनेट में भी ये इशू है, और प्राइम मिनिस्टर ने पर्सनली भी अब सुनने में आ रहा है कि पूरी वैक्सीनेशन दे रहे हैं, और चाइनीज़ वैक्सीन जो है जो आम पाकिस्तानियों के लिए थी, जिसमें हमारे सऊदी जो